अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। बिल आखिर पंजाब के मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ने अदालती हुक्म पर बतौर वज़ीर आला पंजाब हलफ उठा लिया। तकरीबन एक महीने से पंजाब बगैर किसी हुकूमत के चल रहा था। इस सारे मामले में बार बार अदालती अहकामात के बावजूद गवर्नर पंजाब की जानिब से कोई ना कोई रुकावट सामने आती रही। आज भी जब उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा गवर्नर को पेश किया गया तो उन्होंने आईनी एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया और कहा कि उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला पंजाब अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें। अब सवाल ये पैदा होता है कि नए वज़ीर आला पंजाब के हल्फ लेने के बाद पंजाब में जो सियासी बहरान चल रहा था उसका खात्मा हो चुका है या अभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि मुनहरिफ अरकान की रुकनीत मुअत्तली पर भी फैसला आना अभी बाकी है। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और उसके साथ साथ नाजरीन, इस वक्त वफाक में जो मामलात चल रहे हैं और जो इमरान खान साहब की सियासत का रुख नज़र आ रहा है, लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और इस हवाले से इमरान खान साहब ने इसी महीने का आखिरी जो हफ्ता होगा उसमें इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी है। क्या इससे इमरान खान साहब मतलूबा अहदाफ हासिल कर सकते हैं और हुकूमत के लिए इस सारे मामले से डील करना कितना चैलेंजिंग हो सकता है, इस पर भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे। फहद साहब, बिल आखिर आज हमजा शहबाज साहब हल्फ उठा लिया बतौर वज़ीर आला पंजाब, तो अब आप क्या समझते हैं कि जो एक धूल उड़ रही थी सियासी पंजाब में पिछले एक महीने से, क्या वो गर्दो गुबार अब बैठ चुका है या अभी भी कोई गड़बड़ है वहाँ पे? मेरे ख्याल में बहुत हद तक तो बैठ गया है, ठीक है, लेकिन मुकम्मल नहीं बैठा। और उसकी वजह यह है कि जो दो तीन फैक्टर्स हैं जिनकी जो आउटकम है वो भी क्लियर नहीं है। पहला तो है जो इंट्रा कोर्ट अपील है, अदालत ने उसका तारीख दी है, बेंच बना दिया है जी, ईद के बाद होगा। अब उसमें से क्या निकलता है? अगर तो इनके खिलाफ फैसला आ गया तो फिर एकदम एक नया, जिसे कहते हैं कि एक फ्रंट खुल जाएगा गैर यकीनी का कि जी अब क्या है, क्या फिर ये सारा कुछ ओवरटर्न होगा। और दूसरा जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भेजे हुए हैं जो स्पीकर हैं जनाब परवेज़ इलाही साहब, जो कि अब कुछ दिनों के लिए स्पीकर हैं, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट जाहिर बात है अब ये काबीना बनेगी और उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन उस पर कुछ फैसला कर सकता है, और अगर करता है तो फिर उससे क्या नंबर्स गेम का मामला ऊपर नीचे होता है। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल एक वजह है और मेरे ख्याल में कि उस पर कुछ इस वक्त कहना ज़रा मुश्किल होगा। चुनाचे जो मेरा जवाब है वो ये है कि बहुत हद तक जो पेचीदगियाँ थीं वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो गिरें रह गई हैं। अच्छा, चंद एक लेकिन वो मेरे ख्याल में ईद के बाद कुछ अरसे में वो वाज़ेह हो जाएगा क्या है। अच्छा, इसमें अब जो कल फैसला आया अदालत की तरफ से, उसके बाद पीटीआई के अरकान रात को 12 बजे वहाँ पे गए हैं और वो काफ़ी देर वहाँ पे रुके भी रहे हैं और बेशुमार ट्वीट्स भी उनकी आती रही हैं कि अब तो हम वहाँ पे मौजूद हैं, तो खुदा का वास्ते अदालतों से वो इनडायरेक्ट कह रहे थे कि अब हमारा भी जो है ना वो सुना जाए केस। और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि 24 घंटे अदालतें खुलती हैं किसी और के लिए, हमारे लिए 24 घंटे अदालतें बंद हैं। तो क्या वो पॉलिटिकली कोई इन इदारों पे प्रेशर भी डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, प्रेशर डालने का मामला तो कब से चल रहा है और असल में जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है जिसके हवाले से हम सबको परेशान होना चाहिए, उस पर आज हम थोड़ी बात भी करेंगे, वो यही है कि क्या आपने ये मुल्क जो है वो आइन और कानून के तहत चलाना है या ज़ोर ज़बरदस्ती और दबाव के तहत चलाना है। ये जो हम देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, बल्कि शायद कई महीनों से, वो ये है कि ज़ोर ज़बरदस्ती, धमकी, इल्ज़ामात वो एक बाकायदा हिकमत अमली बन गए हैं और उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वकास के उनकी बुनियाद पे फिर ये मंतक बनाई जा रही है कि जनाब इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि फैसला जो है वो इस तरीके से आना चाहिए। यानी दलील आइन की या कानून की नहीं है जी, दलील धमकी की है। अब देखें ना, ये दलील क्या है कि जी किसी और के लिए तो अदालतें रात को खुलती हैं, हमारी नहीं खुलती, ये दलील ही गलत है। लेकिन जब आप बार बार धौंस धमकी को जो है वो बाकायदा तौर पर एक जस्टिफिकेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है कि जो सपोर्टर हैं उन जमातों के वो वाकई में उसको एक सच समझना शुरू कर देते हैं, जबकि थोड़ा सा भी अगर आप एक रैशनल थिंकिंग करें तो आपको फौरी तौर पर यह एहसास हो जाएगा कि ये जो दलील है कि जी उनके लिए
تو عدالتیں کھلتی ہیں, ہمارے لیے کھلتی ہیں, یہ سراسر غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ عدالتیں کس لیے کھلی تھیں؟ عدالتیں اس لیے کھلی تھیں کیونکہ آپ آئین کی وائلیشن کر رہے تھے. بالکل. اور اگر آئین کی وائلیشن کے لیے عدالتیں نہیں کھلتی, جن کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا اور اس کا دفاع کرنا, تو پھر کس کے لیے کھلیں گی؟ دوسری طرف یہ جو کیس ہے یہ آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہے, یہ تو ایک پٹیشن ہے, ایک کیس ہے, ایک معمول کی بات ہے, اس میں عدالت نے ایک معمول کی سماعت کر کے اوپر ایک فیصلہ دینا ہے. لیکن لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے آئین اور سیاست, قانون اور سیاست, اس کو جب آپ مکس کریں گے تو پھر آپ اپنا بیانیہ تو آگے بڑھائیں گے لیکن قوم کو کنفیوز کریں گے. اور اسی حوالے سے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے بھی بڑے امپورٹنٹ ریمارکس تھے. انہوں نے کل کہا ہے کہ ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ رات کو عدالتیں کھلتی ہیں. 9 اپریل کی رات اس عدالت کی صرف لائٹس آن ہوئی تھی اور ان سے کسی کو کیا مسئلہ ہے, کون سا آرڈر جاری کیا گیا جس سے کوئی متاثر ہوا. سیاسی بیانیے کو اداروں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, اور اگر معاملہ آئین یا کسی پسے ہوئے طبقے سے متعلق ہو تو عدالتیں رات کو 3 بجے بھی کھلیں گی. بڑا کلیئر انہوں نے کل ریمارکس دیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو سپریم جو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہیں ہی کہنا پڑ رہا ہے. یعنی دیکھیے نا, حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اس کی بجائے کہ جو سیاسی قائدین ہیں یا جو دیگر جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں, عام شہری ہیں, وہ یہ بات بار بار باور کرائیں لوگوں پہ, یہ چیف جسٹس صاحبان کو خود یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ آئین کا دفاع اور قانون کا دفاع کرنے کے لیے کھل رہی ہیں. لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے, جو ابھی آپ نے بھی پہلے بات کی, کہ سیاسی بنیادوں پر غلط اور صحیح کی تشریح ہو رہی ہے, قانونی بنیادوں پر نہیں ہو رہی. یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. اور سیاسی بنیاد پہ آپ نے جو بھی بیانیہ بنانا ہے, اپوزیشن کی جتنا مرضی آپ نے گریل کرنا ہے وہ آپ کریں, لیکن جب اداروں کا آپ نام لیتے ہیں تو پاکستان کے ادارے ہیں اور اتنے محترم ادارے ہیں, تو ان پہ آپ انگلی اٹھائیں گے تو ظاہر ہے کام پاکستان میں بھی سوچے ہوگا اداروں کے حوالے سے. اور اس لیے بھی جو ہے وہ اس طرح سوچے گا تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا کہ دیکھیے اس وقت ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ملک میں بڑی ایک طرح کی لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں, ہر شخص جو ہے وہ دوسرے سے دست و گریباں ہے, دوستوں میں, یاروں میں, خاندانوں میں, گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, اتفاق رائے جہاں پہ ہوتا تھا وہاں پہ اختلاف رائے ہر طرف ہمیں نظر آ رہا ہے. اور لگتا یوں ہے بظاہر کہ معاشرہ جو ہے وہ بالکل بٹا ہوا ہے, بیچ میں سے ایک دراڑ آئی ہوئی ہے. سر میرا خیال میں تو اختلاف رائے والا پوائنٹ بھی بڑا دور رہ گیا. ابھی اختلاف رائے نہیں, اب تو سیاسی دشمنی ہے. وہ جو ایک بیانیہ کا فرق ہے نا, وہ دشمنی میں تبدیل. یہ ٹھیک ہے, اختلاف رائے سے مراد تو یہ ہے کہ جی میرے میں وہ ایک برداشت ہے کہ آپ میرے سے اختلاف کر رہے ہیں, میں اس کو سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں, لیکن جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ ہم اس لیول سے بہت آگے نکل چکے ہیں اور ہم تو ایک دم جو ہے دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں اگر آپ سے وہ اگری نہیں کرتا. بہرحال لیکن دیکھیے جو اہم نقطہ آپ نے اٹھایا نا کہ اداروں کا رول اس میں کیا آتا ہے, اور یہ نقطہ آج کے دن جو ہمارے سامنے جو اس وقت ملک کی کیفیت ہے اور سیاست کی کیفیت ہے, اس میں یہ نقطہ بہت زیادہ موزوں ہے. اور وہ یہ کہ معاشرے میں اگر آپ ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں, اختلاف کر رہے ہیں, آپ کی جو عدم برداشت ہے اس کی وجہ سے ایک غصے کی اور نفرت کی لہر معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سب کچھ بھی برداشت ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا امریکہ میں کیا حالات ہیں, امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے. جو ٹرمپ کے سپورٹر ہیں اور جو دوسری طرف جو ڈیموکریٹس ہیں, وہاں بھی اسی طرح کی ایک دراڑ پڑی ہوئی ہے. وہاں پہ بھی بالکل سیاہ سفید ہے. وہاں پہ بھی جو اب اختلاف ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ گالم گلوچ پہ بات اتر رہی ہے. لیکن کیا وہ وہاں پہ کوئی کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں کہہ رہا. تو جو میرا نقطہ ہے نا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ناظرین کے سامنے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر یہ تمام تر چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اگر اس طریقے سے بغیر کسی قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اگر یہ معاملات گرما گرم بحث اور اختلاف اور گالم گلوچ اگر ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلنے دیں. ایک جمہوریت ہے, فری کنٹری ہے, آزادی رائے ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے. لیکن یہ ہے اصل نقطہ, آپ کے جو ادارے ہیں اور وہ ادارے کام کرتے ہیں آئین کے تحت, آپ کا ایک گائیڈنگ ڈاکیومنٹ ہے, اس کے تحت تمام آپ کے ادارے کام کرتے ہیں. یہ وکاس ایک سٹیل فریم ہے,
سٹیل کا فریم ہے، یہ فریم نہیں، فریم یہ ایک سٹیل کا فریم ہے جس نے آپ کے پوری اس ریاست کو اور اس ملک کو اور اس کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے. اگر آپ کا سٹیل فریم قائم و دائم ہے جی، اس فریم کے اندر آپ جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں ہوتا. بے گالیاں میں کہتا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں بحران ہے، میں کہتا ہوں کہ مجھے تو نہیں بحران نظر آ رہا. یہ ہیلدی چیز ہے. آپ پی ٹی آئی کو اگر نون کو گالیاں دینی ہے دیں، نون نے اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کو برا بھلا کہنا ہے کہیں. صرف جہاں پہ قانون کا جو ایک لکیر ہے وہ کراس ہوتی ہے، وہاں پہ اداروں کو، حکومتوں کو لا انفورس کرنا ہے بس. اگر وہ یہ نہیں کر پا رہے پھر بحران کھڑا ہوتا ہے. اگر سٹیل فریم ڈگمگاتا ہے پھر بحران کھڑا ہوتا ہے. اگر لوگ اس سٹیل فریم کو پہ لوگ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں. عدلیہ کی اگر آپ کو کوئی ججمنٹ پسند نہیں آئی نا، آپ کو حق ہے آپ اس پہ تنقید کریں، لیکن اگر عدلیہ اس طریقے سے کام کر رہی ہے جو اس کا آئین کے مطابق اس کا رول ہے، اور اگر دیگر ادارے کام کرتے رہیں پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ ہمارا ایک ٹیسٹ کیس بن رہا ہے. ابھی تک پچھلے اگر آپ 4-5 ہفتے میں دیکھیں ہمارے اداروں نے کام کیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بحران بڑھ رہا ہے، میں کہتا ہوں بحران ایکچولی پاکستان میں جو رول آف لا ہے وہ ری انفورس ہوا ہے. عدلیہ نے وہ کام کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. اس نے تگڑا فیصلہ دیا، پھر اس کو ڈیفینڈ کیا. بہت بڑا فیصلہ ہے اور ڈیفینڈ کیا. جو حکومت چینج ہوئی ہے وہ آئین کے تحت ہوئی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی اس کے پیچھے تو یہ تھا، تو اس کے پیچھے تو فلانا تھا، تو وہ آپ چلیں، آپ کا دل کرتا ہے نا کہنے کا، آپ کہہ دیں، آپ کا رائٹ ہے. آپ اگر یہ بھی کہنا ہے کہ جی نہیں وہ کیا کہتے ہیں ارجنٹینا نے ہماری حکومت گرائی ہے، کہہ دیں. لیکن ایز لانگ ایز وہ حکومت کے گرنے کا یا چینج ہونے کا جو پروسیس ہے وہ آئین اور قانون کے تحت ہوا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. تو ایکچولی جو یہ میرا نقطہ ہے کہ بحران تب آئے گا جب ہمارے ادارے کولیپس کرنا شروع ہو جائیں. اگر وہ نہیں ہو رہے اور وہ اپنے آئین جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں جو کہ ابھی کر رہے ہیں، تو پھر تھنگز ول ریمین انڈر کنٹرول. لیکن سر ہماری سیاسی جماعت، ابھی بریک کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، ہم سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ بھی ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت وہ آئین اور قانون کی تشریح اور کرتے ہیں، عدالتی فیصلوں کی تشریح اور کرتے ہیں، لیکن جب حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت ان کی تشریح اور ہوتی ہے. دیکھیے اگین بات ہوئی ہے، انہوں نے تشریح کرنی ہے نا، کر لیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مجھے ایک فیصلہ عدالت کا اچھا لگ رہا ہے، میں اس کی تعریف کروں، اور کل کو مجھے برا لگتا ہے میں اس پہ تنقید کروں، خیر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ایز لانگ ایز کہ وہ ادارہ، وہ عدلیہ اس آئین کے تحت اپنے فیصلے دے رہی ہے اور پروسیس فالو ہو رہا ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے تحت کام کر رہا ہے، تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ جو مرضی تشریح کریں. یہی تو میرا نقطہ ہے کہ اس ٹائم بحران صرف تب ہوگا جب آپ کا جو ایک ریاست کا سٹرکچر ہے اور اس سٹرکچر کی بنیاد پر جو ایک طور طریقہ ہے، رولز ہیں، قوانین ہیں، ریگولیشنز ہیں جن کے تحت اس معاشرے نے اور اس ریاست نے اور اس حکومت نے چلنا ہے، اگر وہ فالو ہو رہے ہیں جتنے بھی فلاڈ ہوں، تو پھر بڑا بحران نہیں آئے گا. چھوٹے چھوٹے بحران آتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اور سر ویسے بھی اگر کرٹیسزم ہے عدالتی فیصلے پہ، اس میں اور ڈاؤٹ کرنے میں فیصلے کو، اس میں بڑی تھن لائن ہے جس کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے. بکاز آپ ڈاؤٹ بھی کر لیں. میں پھر دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں نا، مثال کے طور پر اگر وزیر اعظم کو کام غلط کر رہا ہے یا میرے خیال میں غلط کر رہا ہے، میں جتنا مرضی اس کو میرا دل کرتا میں کہوں کہ غلط کر رہا ہے، یہ میرا حق ہے. میرا حق کیا نہیں ہے کہ میں جا کے زبردستی اس کے گھر پہ حملہ کروں، کہوں میں اس کو گریبان سے پکڑ کے، یہ میرا حق ہے. جہاں یہ اگر تفریق ہو جائے نا کہ یہ قانون اجازت دیتا ہے، قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ جو مرضی کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی کسی پہ قدغن نہیں ہے. اگر وہ لائن کراس ہوتی ہے اور پھر ادارے ایکٹ نہیں کرتے، پھر بحران کھڑا ہوتا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسی لائن میں رہ کے جو بھی اقدامات ہوں یا جو بھی بیانیہ ہے وہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو وفاق میں معاملات چل رہے ہیں اور جو پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اب کال دے دیا ہے لانگ مارچ کی اس مئی کے آخری ہفتے میں، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब, आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि इमरान खान साहब ने बिलाखिर ऐलान कर दिया है कि इसी महीने के आखिर में उन्होंने लॉन्ग मार्च करना और इस्लामाबाद की तरफ आना है, और बड़े पूरी उम्मीद हैं कि 20 लाख के करीब जो है वो लोग आएंगे। तो आपको किसी हद तक तो स्ट्रेटजी उनकी क्लियर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, जितना भी क्राउड लेके आते हैं, तो किस हिकमत अमली और किस माइंड सेट के साथ वो आएंगे कि हुकूमत पे इतना प्रेशर बन जाए कि अर्ली इंतखाबात करवा लिए जाएं? देखिए वकास, मैंने आज लिखा भी था कि टाइम इज नॉट पीटीआई फ्रेंड। उनको वक्त जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा पीटीआई को नुकसान होगा, और गवर्नमेंट को ये नज़र आ रहा है। वो ये समझते हैं कि जी हम इस वक्त अगर पूरी मुद्दत पूरी करें, यानी अगले अगस्त तक इनकी मुद्दत बनती है, तो साल और तकरीबन 3 महीने और, तो वो हुकूमत का एक ख्याल है कि फिर हमें इतना टाइम मिल जाएगा कि हम खान साहब को और उनकी जो तमाम तर जो उनकी इस वक्त हिकमत अमली है उसको हम काउंटर कर सकते हैं, उनको हम थका दें, उनको भगाएं, उनको थकाएं, उनसे कहें ठीक है जी आपने आना है, आप आएँ बैठें। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को ये मालूम है कि उन्होंने अगर कुछ करना है तो जल्दी करना है, क्योंकि इस तरह की मूवमेंट को सस्टेन करना इतना आसान नहीं होता। और सस्टेन जब मैं कहता हूं तो उसमें 2-3 उसके पहलू आ जाते हैं। पहली चीज़ तो इस तरह की पॉपुलैरिटी और उसके नंबर्स, लोगों को निकालना और बार बार निकालना, एक तो जाहिर बात है ये मुश्किल हो जाता है जी। फिर गर्मियां भी आ रही हैं, ज़बरदस्त गर्मियां आ रही हैं, तो रिकॉर्ड गर्मी आ रही है। तीसरा, ये तमाम तर एक्टिविटी करने के लिए आपको थोड़ा खर्चा होता है। तो या तो आपके पास को तगड़े किस्म के एटीएम हो, जो पहले वाले बड़े एटीएम थे वो तो नहीं है आपके पास, तो या तो आपने नए एटीएम जमा किए हों, या आपके पास और सोर्स ऑफ फंडिंग हो। फॉरेन फंडिंग तो हो नहीं सकती, वो तो पहले ही फंसे हुए हैं तो वो तो परेशान है कि क्या, वो अलग बात है। तो आपको अगर साल एक लंबा इस तरह की मुहिम चलानी है तो आपको ठीक ठाक उसके लिए जो है वो खर्चा भी चाहिए, तो ये इससे मुश्किलात होंगी। चुनाचे और खर्चे के साथ अच्छे ताल्लुकात भी चाहिए, और अच्छे ताल्लुकात भी चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, खान साहब के नुक्ता नज़र से ये बात जचती है कि जो भी करना है जल्दी करो। और अब देखिए कि इसीलिए उन्होंने जो अब आज वो किया है, फैसला किया है और फिर ऐलान भी किया है कि वो मई के आखिर में इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। यानी कि जो कुछ होना है वो या तो उससे पहले होगा उनके ख्याल में कि मेरा ये कहना ही एक दबाव है, और उस दबाव से अगर कोई बीच का रास्ता निकलना है तो निकल आए, और अगर नहीं है तो ठीक है, फिर जो कुछ भी होना है वो अगले महीने 1.5 महीने में सामने हो जाए। अब सवाल ये होता जो पैदा होता है वो ये है कि चले वो ले आए लोग, हम ये अज्यूम करते हैं कि जी मसला हल नहीं होता कोई उससे पहले, और गवर्नमेंट कहती है जी ठीक है आपने आना है आ जाए। राणा सनाउल्लाह जो कि वजीर दाखिला है वो तो कह चुके हैं ना, बयान भी उनका है, उनका बयान कि हम आपको क्या इस्तकबाल करेंगे, उन्होंने कहा हम अच्छी तरीके से आपका इस्तकबाल करेंगे। अब अगर वो आ जाते हैं फिर क्या होगा? अब कई उसके ऑप्शंस निकल सकते हैं। एक तो ये है कि ठीक है जी वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेके आ जाते हैं, और जब वो आ जाते हैं तो वो ये नहीं कि वो आके बाहर परेड ग्राउंड में बैठ जाएंगे जी, उसका तो नहीं फायदा। परेड ग्राउंड में तो उन्होंने वो जलसा करके देख लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि पता नहीं कितने लाख लोग आएंगे, तो वो भी जिसमें वो खत लहराया था उन्होंने, जी याद है। अच्छा, अब अगर वो आ भी जाते हैं और मिसाल के तौर पर वो आके रेड जोन में दाखिल हो जाते हैं, तो ये वही होगा जो 2014 में हुआ था। वो हमारे सामने एक एक्सपीरियंस तो है ना, पीटीआई खुद वो एक्सपीरियंस कर चुकी है। उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वही लोग आज भी गवर्नमेंट में हैं, वो भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो ये फिल्म को नई नहीं चल रही, ये उसका पार्ट 2 आ रहा है। अब पार्ट 2 मुख्तलिफ कैसे हो सकता है, क्योंकि पार्ट 1 का तो हमने रिजल्ट देख लिया ना जी, वो लॉन्गेस्ट एवर धरना था, 126 दिन चला, 124 दिन। फिर क्या हुआ? उससे भी गवर्नमेंट तो उधर ही रही, हुआ तो कुछ नहीं ना। एंड में सारा कुछ करने के बावजूद वो तो फिर बाद में वो पैनमा हुआ और जो कुछ भी हुआ वो बात की बात है, लेकिन उस वक्त उन लोगों के वहां बैठने से गवर्नमेंट तो नहीं गिरी। तो इससे हमने क्या अखज़ किया, या पीटीआई ने क्या अखज़ किया, या गवर्नमेंट ने क्या अखज़ किया कि अगर आप आके बैठ ही रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर एक सवाल ये होगा कि 2014 में जो हुआ और अब जो होने जा रहा है मुमकिन तौर पर, उसमें फ़र्क क्या है? और चंद एक उसमें बुनियादी फ़र्क है। पहला फ़र्क तो यह है कि 2014 में तमाम तर लोग जो इमरान खान साहब के साथ आए वो अच्छी तरह जानते थे कि एस्टैब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट है। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही।
سب کو پتا تھا. وہ سپورٹ آج نہیں ہے اس طریقے سے, یہ بھی کلیئر ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے تو بڑا نہیں. فیکٹر ہے یہ. ٹھیک ہے, بالکل نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ کیونکہ ہم ایک چینل پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں کہہ دینی چاہیے بات. اس وقت جو چینلز کا اور میڈیا کا رویہ تھا خان صاحب کی طرف, اس سے بہت مختلف ہے. لائیو کوریج ہوتی تھی, یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے وہ تقریریں چل رہی ہیں, وہ ایک سما بندھا ہوا ہے ادھر, اور لگتا تھا کہ ملک میں اور کچھ ہو ہی نہیں رہا, اور سب چینلز پہ ایسی تھا. یعنی پرائم ٹائم میں تقریریں جو ہیں وہ بالکل 2 گھنٹے چلے. اب ہوگا ایسا؟ امپاسبل ہے. شاید ایک چینل ہو, شاید ایک یا 2 چینل ہو یا 1.5 ہو, 1.25 چینل ہو, وہ بھی نہیں ہے. تو یہ 2 تو بہت بڑے فرق ہیں. اچھا, اب تیسرا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لیکن دیکھیں جی وہ تو اس ٹائم تو ہم اتنے لوگ نہیں آئے تھے, اس بار تو واقعی میں 5 لاکھ لوگ آئیں گے, پھر کیا کریں گے؟ اچھا, اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے, صحیح ہے. لیکن ایک اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس زمانے میں عمران خان صاحب اپنی پاپولیرٹی کے پیک پہ تھے, انٹیسٹڈ تھے, اور ہر طرح کی سپورٹ تھی, اور یہ والی جو اس وقت کی جو گورنمنٹ, جو آج بھی گورنمنٹ ہے, وہ ڈسکریڈیٹڈ کافی حد تک تھی, اس پہ بہت زیادہ حملے ہو چکے تھے. اب خان صاحب ٹیسٹڈ ہیں, جی بالکل, پنجاب میں بھی اور سب دیکھ چکے ہیں. اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہاں لیکن اب تو دیکھیں نا, یہ جو امریکہ والا جو بیانیہ بنایا نا, اس نے تو ایک صاحب کو دھو کے رکھ دیا ہے, اور اب اس کے نتیجے میں جو اب ایک عوام کا ٹھاٹے مارتا وہ سمندر آئے گا, وہ 2014 کو بھول جائیں گے. چلے ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ آ بھی جاتا ہے تو پھر اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. جی, اس پہ بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد, اور کچھ اور بھی معاملات ہیں. اب جیسا خان صاحب نے اپنا ایک بیانیہ بنایا ہے, تو گورنمنٹ اس کے رد عمل میں جو اسٹریٹجی بنائے گی, تو گورنمنٹ کا اپنا بیانیہ پبلک میں کیا ہے عمران خان صاحب کے کاؤنٹر کرنے کے لیے, کیا اس میں گورنمنٹ لیگ کر رہی ہے, اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, ایک طرف تو تحریک انصاف کا بیانیہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, سازش ہوئی ہے یہ ہے, اور ابھی خان صاحب نے کل یہ بھی کہا ہے کہ ہم وائٹ پیپر جاری کریں گے ان کی کرپشن کے خلاف. تو دوسری سائڈ پہ عمران مخالف حکومت کا بیانیہ کہیں لیگ کر رہا ہے, کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا کیا بیانیہ ہے ان کے خلاف؟ تھوڑا سا یہ پرابلم ہو رہا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے جو نیا بیانیہ بنایا ہے تو وہ غلط, اس پہ تو ہم بڑی تفصیل سے بات بھی کر چکے ہیں, جو امریکی سازش والا ہے. غلط بیانیہ ہے, اس میں فیکچول نہیں ہے, اس میں کوئی ٹھوس اس میں کوئی چیز نہیں ہے, لیکن انہوں نے بنا دیا ہے اور لوگ ان کے سپورٹرز اس کو ماننا شروع ہو گئے. بیس کو انہوں نے موبلائز کر دیا ہے, ٹارگٹ وہ اچیو کر رہے ہیں لوگوں کا جو اکٹھے کرنے کا. اب وہ بالکل ایک غلط بیانی کی بنیاد پہ ہو وہ الگ بات ہے, لیکن ہو گیا ہے, ریالٹی ہے, حقیقت یہ ہے, اس کو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. دوسری طرف جو پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے, وہ جو عمران خان صاحب جو بیانیہ بنا رہے ہیں وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. یعنی وہ جو ان سے غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں, اس کی بجائے کہ وہ اپنا بیانیہ بنائیں اور یہ کہیں کہ نہیں ہم جو ہمارا جو ہدف ہے وہ یہ ہے, ہماری سوچ یہ ہے, ہماری سیاست کا محور یہ ہے. آج اگر آپ ان سے پوچھیں تو شاید وہ یہ کہیں کہ جی ہمارا مقصد یہ تھا کہ ان کو ہٹانا, وہ ہم نے ہٹا دیا تو ہم جیت گئے. نہیں, آپ نہیں جیتے, آپ آدھی گیم جیتے ہیں, ہاف ٹائم ہوا ہے ابھی آپ 1-0 سے چلیں, آپ جیت رہے ہیں, لیکن ابھی گیم رہتی ہے, گیم ابھی اگلا ہاف رہتا ہے. تو اس میں انہوں نے گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ طور پر بیانیہ بنانا. اب دیکھیے ان کو چیلنج کیا ہے, ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, 8, 9, 10 اس میں جماعتیں ہیں, اس پوری کولیشن گورنمنٹ کا بیانیہ بنانا تو ظاہر بات ہے اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ کل کو ان تمام جماعتوں نے آپس میں بھی الیکشن لڑنا ہے. لیکن پھر بھی انہیں یہ تو ایک کچھ نہ کچھ لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ ہم اگر آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو ہم کیوں بیٹھے ہیں. صرف یہ کہنا کہ جی ہم اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم ان سے بہتر ہیں, وہ کافی نہیں ہے. آپ کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ ہمارے گورنمنٹ میں ہونے سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, آپ کی زندگیوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. ہم اگر سال یہاں پہ رہتے ہیں تو اس کے آخر میں آپ
کہ جو حالات ہیں وہ کس طریقے سے بہتر ہوں گے. کچھ نہ کچھ سمجھانا ہے لوگوں کو. اور پھر ظاہر بات ہے جو سیاسی بیانیہ ہے میرے خیال میں وہ تو ان جماعتوں کا الگ ہوگا, نون کا الگ ہوگا, پیپلز پارٹی کا الگ ہوگا, جے یو آئی کا الگ ہوگا, لیکن وہ الیکشن کے قریب ہوگا. لیکن اس وقت ان کو بحیثیت حکومت ایک بیانیے کی ضرورت ہے, اور یہ بات آپ کی بالکل 100% درست ہے کہ اس پہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. اچھا, اور کیا یہ ڈیسائیڈ ہو گیا, کیونکہ آپ نے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے 100% ڈیسائیڈ ہو گیا کہ حکومت اب یہ مدت پوری کرے گی اگلے جو 1.5 سال ہیں, یا ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے کہ شاید پہلے انتخابات؟ نہیں, دیکھیں میرے خیال میں سچویشن کو ریڈ کر کے یہ فیصلے ہوتے ہیں. ہاں, دیکھیں نا, آج سے 3 ہفتے پہلے یا 4 ہفتے پہلے یا مہینہ 1.5 پہلے اگر آپ ان سے سوال کرتے تو اس وقت بالکل یہ کلیئر تھے کہ جس دن ہم نے عمران خان صاحب کو گرایا اس کے فوراً بعد ہم نے الیکشن میں چلے. سر آپ کو بھی یاد ہوگا ایک دفعہ شہباز شریف صاحب سے پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے پوچھا تھا کہ آپ 1.5 سال کے لیے آ رہے ہیں تو کیسے حالات بہتر کریں گے, تو وہ بڑا مائنڈ کیا تھا انہوں نے, اور صحافی سے کہا تھا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں 1.5 سال کے لیے آ رہا ہوں. اور شاید خاقان عباسی صاحب تو ہر انٹرویو میں یہی کہا کرتے تھے, دیگر لوگ بھی یہ بھی بالکل کلیئر تھا کہ جی میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ جناب ہمیں تو فوراً الیکشن چاہیے. وہ کب سے الیکشن مانگ رہے تھے, 2-3 سال سے وہ کہہ رہے تھے الیکشن کروائیں. تو اس وقت ان کی اسیسمنٹ یہ تھی, پھر اسیسمنٹ چینج ہو گئی. اب جو اس وقت جو موجودہ اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, ہمیں یہ پورا اپنی مدت پوری کرنی چاہیے, ہمیں اس میں زیادہ فائدہ ہے. اور اس کی ایک جو آپ کو ثبوت مل رہا ہے وہ دیکھیے کہ انہوں نے جو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جی چند ایک ایریاز ہیں جہاں پہ ہم واقعی میں کوئی ڈفرینس میک کر سکتے ہیں. 2-3, پہلی ایک فائنانس منسٹری ہے, ٹھیک ہے, پاور ہے, پیٹرولیم ہے, یہ 2-3-4 وہ ہیں. دیکھیں نا, لوڈ شیڈنگ کا معاملہ چل رہا ہے, اکانومی کا تو ہے ہی ہے. تو یہ 2-3 ایریاز ہیں جہاں پہ انہیں پتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو انہوں نے وہاں پہ چن کے اچھے قابل لوگ جو ہیں ان کو لگایا ہے. کولیشن پارٹنرز جو ہیں پی ایم ایل این کے, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ تھوڑا آگے چلے. تو آج کے دن یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے مدت پوری کرنی ہے. لیکن اب جس طریقے سے آگے صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے میرے خیال میں یہ کانسٹنٹلی یہ ریویو ہوتا رہے گا فیصلہ. اور اس ساری صورتحال میں مجھے تو پھر یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ یا شہباز شریف صاحب کی جو کیبنٹ سمیت بیٹنگ جاری ہے اس میں ایک ٹائم میں وہ 3 بالرز کو کھیل رہے ہیں. ایک سائڈ پہ اپنے اتحادی ہیں, ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب ہیں, اور ایک سائڈ پہ عوام کی توقعات بھی ہیں. اگر 1.5 سال انہوں نے پورا کرنا ہے تو عوام کو جواب انہوں نے عمران خان کی 5 سال کی جو بیڈ گورننس تھا اس کا جواب نہیں دینا, انہوں نے دینا ہے کہ 1.5 سال میں انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا. تو 3 فرنٹس ہیں ایک ٹائم. 3 فرنٹس ہیں اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور میرے خیال میں اور اوپر سے وقت بھی نہیں ہے. تو یعنی آپ ایک ڈیڈ لائن پہ کھیل رہے ہیں, یا تو نا 5 سال ہوں آپ کے پاس, تو پھر تو الگ ہے. یہاں تو ایک یہ دوڑ لگی ہوئی ہے, اور وہ بھی یہ کہ صورتحال بھی غیر یقینی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو لے کے چلتے ہیں. جو عمران خان صاحب کا آج کا فیصلہ ہے, جو اعلان ہے, میرے خیال میں اس کی روشنی میں اب ہمیں نظر آئے گا کہ گورنمنٹ بھی ایک کاؤنٹر پلاننگ شروع کرے گی. تو ایک طرف تو جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ معیشت کو بہتر کرنے میں اور اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں, دوسری طرف انہوں نے اپنا بیانیہ جو ہے بحیثیت گورنمنٹ اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اور تیسری طرف جو آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ اب عمران خان صاحب کی طرف سے تھریٹ آ رہا ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے اب میرے خیال میں آنے والے کل سے ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اب یہ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے نپٹنا ہے. اور اس میں میرے خیال میں جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, یہ ان کا بڑا ٹیسٹ آ رہا ہے. ہاں, ان کا رول بڑا امپورٹنٹ آ گیا ہے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, لانگ مارچ اسلام آباد آتا ہے تو اگر میں آپ سے بلٹ فارم میں پوچھوں کہ گورنمنٹ کیا کیا حکمت عملی اپنا سکتی ہے کہ اس کو لیس افیکٹو کیا جائے, ان کے مائنڈ میں کیا ہوگا؟ میرے خیال میں سب حکمت عملیاں ٹھیک ہیں, لیکن بلٹ والی نہیں ہونی چاہیے. یہ ذرا خیال کرنا چاہیے. دیکھیے میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے وہ اب یہ سوچے گی کہ ہمیں یہ بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے کہ نہ تو کوئی اس طرح کی صورتحال بنے جس میں تصادم ہو, لیکن نہ ہی اس طرح کی بالکل کھلی چھٹی دی جائے کہ لوگ آئیں اور وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں, کیونکہ اس کے بعد تو پھر ظاہر بات ہے صورتحال کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتی ہے. اب یہ بہت بڑا ٹیسٹ آنے جا رہا ہے گورنمنٹ کا, اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ یہ جو ایک دباؤ خان صاحب لے کے آ رہے ہیں کیا اس کو ابزارب کرنے کی کیپیسٹی ہے گورنمنٹ میں. چنانچہ میرے خیال میں دیکھیے گورنمنٹ کے پاس بہت سارے پاورز ہوتے ہیں. اب اگر پنجاب بھی گورنمنٹ بھی اگر ان کے پاس کیونکہ آ گئی ہے تو ظاہر بات ہے جو موبلائزیشن ہونی ہے وہ پنجاب سے ہی ہونی ہے یا کے پی سے ہونی ہے. سندھ سے ہو سکتی ہے لیکن وہ تو زیادہ دور ہے. پنجاب اور کے پی مین جسے کہتے ہیں نا کیچمنٹ ایریا ہیں جنہوں نے آنا ہے. اب اس میں حکومتیں کیا کرتی ہیں
ایک تو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اب کچھ کیس کھلنے شروع ہو جائیں گے اور ان کی پی ٹی آئی والوں کی کچھ کورٹ کچہریاں والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوگا. میرے خیال میں پنجاب میں اس سیٹ اپ کا آنے کا وہ انتظار ہو رہا تھا. اب کچھ فائلیں بھی کھلیں گی, اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے, کچھ وہ پبلک بیانیے کے لیے استعمال ہوں گے, کچھ کیسز رجسٹر ہونے کے حوالے سے ہوں گے, ان کو ادھر مصروف رکھنے کے لیے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بالکل مصروف رکھنے کے لیے. دیکھیں نا, اگر آپ کی روز ہر دوسرے دن اگر آپ کی پیشیاں پڑ رہی ہیں صبح 8 بجے, آپ نے کبھی پشاور جانا ہے تو کبھی کراچی جانا ہے تو کبھی کہیں اور جانا ہے, تو پھر آپ کے پاس تھوڑا سا ڈسٹریکٹ تو آپ ہو جاتے ہیں, دباؤ تو آتا ہے. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیے ماضی میں مجھے نہیں پتا کہ ان کی حکمت عملی کیا ہوگی, لیکن ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ حکومتیں پکڑ دھکڑ شروع کر دیتی ہیں. جی, ہر حکومت نے کیا ہے, پچھلی حکومت بھی کرتی تھی. ورکر اٹھا لیے, 16 ایم پی او کے تحت اٹھا لیے, جو بہت گورنمنٹ کے پاس بہت پاورز ہوتی ہیں, اس سے آپ مومنٹم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو پی ٹی آئی کے جو رینک اینڈ فائل ہے, جو اس میں ان کے پاس جو الیکٹیبلز ہیں, ان کے اوپر بھی پریشر آئے گا پنجاب کے ذریعے, اور عین ممکن ہے اور مختلف جو کوارٹرز ہیں ان کے ذریعے بھی کچھ پریشر بلڈ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں اس کے بعد اگر یہاں پہ آ بھی جاتے ہیں اسلام آباد میں, تو پھر یہ آپشن ہوگا کہ ان کو کہاں تک آنے دینا ہے اور کس طریقے سے ان کو یہاں پہ ان کا رہنا بیٹھنا ٹھہرنا سونا کھانا جو ہے اس کو مشکل کرنا ہے. تو یعنی میرے خیال میں یہ باقاعدہ اب اس کا ایک وار پلان بنے گا, اور اس میں مختلف اس کے ہوں گے کہ جی پلان اے یہ ہے, اگر وہ نہیں کام کرتا تو پلان بی ہے, وہ نہیں کرتا تو پلان سی ہے. تو ہم ایک بڑی ہی انسیٹلڈ قسم کے ٹائم میں جو ہے آنے والے دنوں میں جا رہے ہیں. سر آخری منٹ ہے ہمارے پاس, کیا یہ بھی حکومت کے ذہن میں ہوگا کہ کوئی عمران خان کو ایسا اور بیانیہ اپنی حکمت عملی میں غلطی کی وجہ سے نہ مل جائے کہ اگر آج ایک سازشی خط والا بیانیہ اپنی لیمٹ ختم کر رہا ہے 2 مہینے یا 3 مہینے کی, تو پھر آگے کوئی اور ایسی غلطی کر دیں کہ ان کو ایک اور بیانیہ مل جائے اور وہ پھر 6 مہینے 8 مہینے لے کے چلتے رہیں اور الٹیمیٹلی حکومت کو اس کا نقصان ہو. اور اسی لیے میرے خیال میں جو یوز آف فورس ہے اس کو کم از کم رکھا جائے گا, کم از کم رکھا جائے گا. میرے خیال میں پبلک میں اپنا بیانیہ بنانا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کاؤنٹر آفینسو لانچ کرنا, فورس کا نہیں لیکن اس طریقے کا جس سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو موبلائز کر سکیں, ان کے پیر تھوڑے سے اکھڑے رہیں. اب یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ میرے خیال میں اب بننی شروع ہو جائے گی گورنمنٹ میں. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تو پلان کر ہی رہی ہے کہ ان کے پاس آلریڈی ایکسپیرینس ہے, تو وہ بھی میرے خیال میں اپنے 2013-14 کا جو دھرنا تھا اس سے وہ سیکھیں گے کہ کیا اس میں کون سی چیزیں جو تھیں وہ جنہوں نے کام کیا اور کہاں پہ وہ فیل ہوئے تھے. تو اب یعنی دونوں طرف سے اب یہ جو ہے مقابلہ ہونے جا رہا ہے. اور خان صاحب ویسے تو ماضی میں یہ آپشنز استعمال کر چکے ہیں, لانگ مارچ کا بھی کر چکے ہیں, شہروں کو بند کرنے والا بھی کر چکے ہیں, کے پی کے سے وہ لوگ لے کے آئے تھے, لیکن اس سے بھی کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا. تو ابھی مختصر سا بتائیے خان صاحب, آج اسلام آباد کے ایک مارکیٹ میں بھی گئے ہیں, لوگوں سے گھلے ملے ہیں, تو وہ میکسیمم لیول پہ جا کے اپنی اس کیمپین کو بڑھا رہے ہیں کہ جتنا زیادہ وہ مؤثر طور پہ جو ہے نا اسلام آباد میں آگے. دیکھیے میرے خیال یہ تو بالکل کلیئر ہے وقاص کہ ماضی میں اس طرح کی دھرنوں سے اور لانگ مارچوں سے کبھی گورنمنٹ نہیں گری. گورنمنٹ جب بھی چینج ہوئی ہیں تو اس میں جو ہے وہ اداروں کا رول رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. کیا اس تمام تر حکمت عملی سے خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کچھ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ چینج آف تھنکنگ ہو؟ اب یہ تمام تر ایلیمنٹس ہیں جو سامنے آئیں گے, لیکن صرف آئسولیشن میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی لوگوں کو لانے سے اور گورنمنٹ گر جائے, یہ ماضی میں تو کم از کم اس طریقے سے نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس. ناظرین امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے.